उन दिनों की बात है जब मुझे अमलियात सीखने का शौक हुआ था और मैं नए हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात का मतलाशी था। उन दिनों मैं अपने उस्ताद अहमद शाह बुखारी के साथ हंगलाज के पहाड़ों पर एक ख़ास अमल के लिए मुक़ीम था। अमल तो उस्ताद साहब का था, मैं बतौर मुआविन उनके साथ मौजूद था। हंगलाज का मेला करीब ही था और हिंदू ज़ायरीन की आमद थी। एक सुबह जब सूरज निकले कुछ देर ही हुई थी, उस्ताद अहमद शाह बुखारी साहब पहाड़ी से उतरे और मुंह हाथ धोने लगे। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, कुछ अजीब देखना चाहोगे? मैं जो इस रास्ते पे चला इस काम के लिए था कि कैसे पीछे रह सकता था, फौरन कह दिया कि बिल्कुल, अगर आपकी हमराही हो तो हर आग का दरिया अबूर कर सकता हूं। उस्ताद साहब कोहिस्तान के रिहायशी थे और उनका ख़ानदान बरसों से सफली इल्म के काट के लिए मशहूर था। उनके यहाँ अक्सर लोग, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, ज़िक्र अस्कार से उनकी ज़बानें तर रहती थीं। शाम को उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि चलने की तैयारी करो, एक करीबी गांव जाना है और गांव हिंदुओं का है। हिंदुओं का सुनकर मेरे जहन में उनके बुत, पंडित, मंदिर और तारीख तर गुफाएं जहन में आ गईं। शाम को उस्ताद साहब की हमराही में कोट चंदर गांव जाना हुआ। ये झुग्गियों से हटा हुआ गांव था। एक साहब जिन्हें सभी महाराज कह रहे थे, गांव के सरपंच मालूम होते थे और उस्ताद साहब को इन्हीं के घर जाना था। सरपंच साहब से मालूम हुआ कि उनकी लड़की मंदिर गई थी और जब से आई है तो उसकी ज़बान बाहर को निकल आई है। मैं सोचने लगा कि ज़बान पेट पे लटक रही है, ये कैसे हो सकता है। उस्ताद साहब ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और मुझे भी दिया कि तुम भी 2 घूंट पी लो। साथ ही मुझे अस्कार की तलकीन की। इसी दौरान हम महाराज रवि शास्त्री के घर में दाखिल हुए। ये एक औसत दर्जे का मकान था। कदीम हिंदू तर्ज पे तामीर किया गया था। छोटे कमरे जो अब ज़ेरे ज़मीन मालूम हो रहे थे। एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक खातून माथे पे टीका लगाए हमें खुशामदीद कह रही थीं। उस्ताद साहब एक तरफ को बैठ गए और महाराज रवि शास्त्री अंदर चले गए। कुछ देर में वो वापस आए तो चादर में लिपटी हुई एक लड़की भी उनके साथ थी। वो सर से लेकर पांव तक चादर में ढकी हुई थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने सावित्री बताया और जब उसके ऊपर से चादर हटाई तो उसकी हालत देखकर मुझे उबकाई आने लगी। उसकी जुबान लटक कर उसकी पेट तक आ गई थी। उसके चेहरे पे अजीब किस्म की फफूंदी निकली थी और नाखून बढ़कर इधर उधर को मुड़े हुए थे। महाराज कहने लगे कि शाह साहब, इसके नाखून काटते हैं तो सुबह फिर निकल आते हैं। सावित्री एक चुड़ैल की शक्ल मालूम हो रही थी और इतनी भयानक सूरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। शाह साहब ने सावित्री की जुबान उठाई और उसे बगौर देखने लगे। उसकी जुबान पर संस्कृत में कुछ कलमात लिखे नजर आए। शाह साहब ने दम किया, एक कागज मंगवाया और उस पर कुछ लिखकर जेब में डाल लिया। फिर महाराज से कहा कि मुझे वो मंदिर दिखाया जाए जहां सावित्री गई थी। शाह साहब बड़े से बड़े सिफली इल्म की काट के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बार उन्हें पहली दफा मैं परेशान देख रहा था। हम मंदिर पहुंचे। मंदिर क्या था? एक खड्डा था जिसमें एक पुराना सा मकान था। शाह साहब ने मकान में झांका तो अंदर बहुत बदबू फैली हुई थी। कोनों कोनों में पुजारियों के इस्तेमाल का सामान बिखरा पड़ा था। ये शायद वो पुजारी थे जो हंगलाज मेले में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से आए हुए थे। शाह साहब ने मंदिर का जायजा लिया, कागज पे कुछ लिखा और जेब में रख लिया। महाराज को तसल्ली दी और मुझे लेकर वापस हंगलाज अपने ठिकाने पर पहुंच गए। वापस पहुंचे तो शाह साहब ने कहा, कल तुम इससे भी अजीब वाकया देखोगे। मुझे भूख लग रही थी। मैं खाने बैठ गया और शाह साहब जाए नमाज बिछाकर अपने वज़ाइफ करने लगे। कल हमने वापस कोट चंदर जाना था, जहां सावित्री का हाल मालूम होना था कि किस अफरीत ने उसे अपने चुंगल में लिया है, कि उसकी शक्ल शैतानों वाली कर दी है। अगली सुबह मैं और उस्ताद मोहतरम वापस कोट चंदर गए।
مہاراج کی لڑکی ساوتری کی ذہنی حالت کچھ بہتر معلوم ہو رہی تھی، لیکن زبان اب تک پیٹ تک لٹک رہی تھی، آنکھوں میں ایسی بھیانک اداسی کہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جائے۔ شاہ صاحب نے ساوتری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے لے کر مندر کی چوکھٹ کی طرف نکل گئے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت ہوگا۔ مندر کے احاطے میں کچھ ہندو زائرین پنڈت آڑے ترچھے لیٹے اپنی پوجا کر رہے تھے۔ ارد گرد سندل کی اگربتیاں، استعمال شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ شاہ صاحب نے ان سے مندر کے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہے ہو کہ آخر انہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ شاہ صاحب نے جب ان سب کو خاموش دیکھا تو خود ہی اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اندر داخل ہوئے تو مندر میں موجود پروہت کے کمرے میں گئے۔ پروہت منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہ کوٹ چندر کا پروہت تھا۔ شاہ صاحب نے اسے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ شاہ صاحب نے اس کو اپنے آباء و اجداد کا نام دیا، جس کو سن کے اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ شاہ صاحب نے ان سے ساوتری کی حالت کی بات کی تو پنڈت صاحب بھی افسردہ ہو گئے کہ وہ کوٹ چندر کی معصوم لڑکی ہے، جانے کس غارت گر نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے پنڈت سے مندر کا اندرونی حصہ دیکھنے کی درخواست کی، جہاں اعلیٰ ذات کے ہندو پنڈت اور پروہت ہی جا سکتے تھے۔ پنڈت نے اپنے ملازم کو چابی دی اور تاکید کی کہ تالا کھولنے کے بعد تم نے واپس آنا ہے۔ ملازم چونکہ کمتر ذات کا تھا، اس لیے اسے پنڈت نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں اور شاہ صاحب ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچ گئے۔ یہ کمرہ ایک متوسط کمرہ تھا، لیکن اس کا دروازہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھس چکا تھا۔ دروازہ سندل کی لکڑی کا تھا اور بیش قیمت معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی حالت دیکھ کر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے یہاں پروہت نہیں شیطان بیٹھتا ہو۔ ملازم جا چکا تھا۔ استاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ عجیب بات تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے میں شیطانی بت رکھے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کے، جن پر کوئی سیاہ محلول بھی ملا گیا تھا، اور بتوں کے دانتوں پر سفید چونا۔ اس کمرے میں بہت سی گھنٹیاں تھیں جن کا سنہری رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا۔ 1-2 صندوق بھی رکھے تھے۔ سامنے ایک بہت بڑا سا بت تھا جس کی شکل بندر اور عورت سے ملتی جلتی تھی۔ بڑے بت کے نیچے راہداری بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی تو آ رہی تھی، لیکن جانے کے راستے مسدود تھے۔ کمرے میں تلسی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے اس میں عزم پڑھنے کی تلقین کی اور کہا، اور حصار کھینچ کر مجھے اس میں کھڑا کر دیا۔ پھر خود بھی حصار کھینچا اور اس میں جا کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے ذکر شروع کر دیا اور مجھے بھی ذکر کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ تمہارے سر پہ گر جائیں، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں جو شروع میں حیرت انگیز واقعات کے لیے شاہ صاحب کے ہمراہ ہوا تھا، اب ان کی بات سن کر خوف سے تھر تھرانے لگا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اذکار شروع کر دیے۔ ذکر کرتے کرتے ہر طرف سکون چھا گیا، جیسے ہم کسی باغ میں کھڑے ہو، نرم ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور چاروں طرف دلکش موسم ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گرم لو محسوس ہوئی اور میں نے بارے ڈر کے آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑے بت پر پڑی اور میں بال بال چیختے چیختے بچا۔ اس کے منہ سے کیڑے گر رہے تھے اور بلی جتنے چوہے اس بڑے بت کے دانتوں کو کاٹنے میں لگے تھے۔ اس بت کی شکل ایسے لگ رہی تھی کہ وہ کوئی مٹی کا نہیں بنا ہوا، بلکہ کوئی انسان ہو یا کوئی عفریت، اور اس عفریت کے اوپر چاروں کونوں سے سانپ اور مختلف قسم کے کیڑے لپٹ رہے تھے۔ ابھی میں اس کو دیکھ کر ہی خوفزدہ تھا کہ کمرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ گھنٹیوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ میرے کان پھٹ جائیں گے۔ میں نے شاہ صاحب کو دیکھا، وہ بدستور آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے ورد میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی کہ مجھے اپنے پاؤں کے قریب کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا
تو میرے پاؤں کے آس پاس گہرا خون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں استاد صاحب کو چیخ کے کہہ دوں کہ استاد صاحب، کمرے میں چاروں طرف سے خون آ رہا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کرے۔ خون بڑھتے بڑھتے ہمارے پیروں تک آ چکا تھا اور بتوں کے منہ سے بھی اب نکلنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی چھت اب گر جائے گی۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، قریب تھا کہ میں گر جاتا کہ مجھے کسی نے تھام لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہنگلاج کی پہاڑی میں اپنے خیمے میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور جانماز پہ جا کے شکرانے کے نفل پڑھنے لگے۔ میرا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے چیونٹیوں نے کھا لیا ہو، بس ہڈیاں رہ گئی ہوں۔ نقاہت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں مدتوں کا مریض ہوں یا پھر بس اب کسی بھی گھڑی مرنے والا ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز مکمل کی تو مجھے دودھ پیش کیا۔ بڑی مشکل سے دودھ ختم کیا تو کہنے لگے، خوش قسمت ہو تم جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ البتہ اتنا جان لو کہ کوٹ چندر اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔ یہ سن کر کچھ تسلی اور کچھ بے چینی ہونے لگی۔ تسلی تو اس لیے کہ مہاراج کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور بے چینی اس لیے کہ مندر کے کمرے کا راز کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے شاہ صاحب کے ساتھ اگلی نشست رکھنی تھی تاکہ ان سے جان سکوں کہ کون تھا وہ غارت گر اور شیطان جس نے ایسا سخت عمل کیا تھا۔ پہاڑیوں پر موسم غبار آلود تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور نیچے ہندو زائرین کا اچھا خاصا رش لگا تھا۔ اوپر پہاڑی پر میں اور استاد شاہ صاحب بیٹھے کل کے واقعے پر بحث کر رہے تھے۔ میں چونکہ آدھے عمل میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے بروقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے دائرے میں کر لیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، تم نے مندر میں جو کچھ دیکھا وہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھی۔ شیطانی قوتیں تم کو وہ سب دکھا رہی تھی جو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ سب نظر کا دھوکہ تھا۔ مندر کے بڑے بت پر در حقیقت ایک خبیث عفریت کا قبضہ ہو گیا تھا جس نے ساوتری کو اپنے قابو میں کرنا چاہا تھا۔ ساوتری کی لمبی زبان اور بڑھتے ناخن محض ایک چال تھی تاکہ اس کا باپ اور کوٹ چندر کے مہاراج روی شاستری اپنی اکلوتی لڑکی ساوتری کو مندر کے لیے وقف کر دیں، اور پھر یہاں سے ان کا کھیل آسان ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس مندر کا تعلق بظاہر ہنگلاج کی پہاڑیوں سے ہے، لیکن اس خبیث عفریت کو مغربی ہندوستان کے قدیم مندر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جہاں شیطانی پجاری اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو یرغمال بنا کر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے تھے۔ ہندوستان کے قدیم مندروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ وہاں کے پجاری کالے عمل سے نوجوان اور نوخیز لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اپنے عمل میں تسخیر کے لیے یہ ظالم لوگ مردہ تک کھا جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کوٹ چندر کے مندر میں قائم بت پر قابض عفریت کو انہوں نے ہنگلاج جلا کر جلا دیا تھا۔ ان کی جلانے کی دیر تھی کہ ساوتری کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی زبان سکڑتی گئی اور شام تک ساوتری بھلی چنگی ہو گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاراج نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ پورا گاؤں کلمہ پڑھنے لگا اور کوٹ چندر کا نام کوٹ غلام محمد رکھ دیا گیا۔ اب شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے واقعات آج بھی مجھے ازبر ہیں۔ وہ ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور ہمیشہ اس عمل میں ہاتھ ڈالتے جس سے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے ہوتے تھے۔ ان کا طریقہ علاج بھی بہت مختلف تھا۔ اپنی زندگی کے بہت سے راز انہوں نے مجھے بتائے۔ اب ان کی اولاد اس کام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی رہی تو شاہ صاحب کے ساتھ گزرے دیگر احوال بھی آپ کو سناتا رہوں گا۔